नावल शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 20। हा हा, तुमने सच में ऐसा क्या? मतलब तुम्हारे दिमाग में खराफाती आती कहाँ से है कि कुर्सी पर रस्सी बांध कर खींचने पर तुम्हारी प्रिंसिपल नीचे गिर गई? अगर तुम पकड़ी जाती तो। हादी जेबू कुएं की मुंडेर पर बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। वाइट कलर की शर्ट, ब्लैक ड्रेस, पेंट कोट में मुंडेर पर पड़ा था। कफ मोड़े वो दरख्त से अमरूद तोड़कर खाने में मसरूफ़ थे। सफ़ेद कपड़ों में अपने खराफाती और उनके नताइज बता रही थी। वो हंस हंस कर दुहरा हो रहा था। उधर सफ़ियान ठीक होते ही वापस आ गया था। अगर अभी भी कुछ में कमज़ोरी की बायस वो ज़ेबू से मिल नहीं पाता था। ऐसे कैसे पकड़ी जाती, किसी को क्या पता इतने मजमे में वो बारीक सी डोरी किसके हाथ में थी। वैसे मैं स्कूल से यूनी तक ख़त्म कर चुका हूँ, मगर अल्लाह तौबा कभी प्रिंसिपल से पंगा लेने का नहीं सोचा। हाँ, टीचर के साथ थोड़ा बहुत हो जाता था। टीचर्स डे फिर इन्हें पार्टी देकर सब सेट हो जाता था। लेकिन हमारे मिडिल क्लास स्कूल में टीचर्स पर एक कार्ड होता है। वाइट बोर्ड पर बड़ा सा हैवी टीचर्स लिखा होता है। कैंटीन से मैम के लिए पकोड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ खरीद कर पार्टी दी जाती है। और हमारी टीचर्स खुद को क्वीन एलिज़ाबेथ समझने लग जाती हैं। और फिर ज़रा सुकून से निकल जाते हैं। इसने एक आंख दबा कर कहा, फिर हंस दिया। तुम नकल भी उतारती हो? अब तक कितनी दफ़ा मेहनत से पास हुई हो? इसकी बात पर वो सोच में पड़ गई थी और उंगलियों में कुछ गिनने लगी। एक दफ़ा नर्सरी में। हा हा, उफ, पेट दुखने लग गया। पेट पर हाथ रखकर उसने गहरा सांस लिया था। लेकिन इस बार पूरी मेहनत से पास होना है। उसने हैरत से इसे देखा। इस बार क्यों? क्योंकि अगर मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर आए तो सफ़ियान जी। उसकी ज़बान दांतों तले दबा ली। हादी की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। सफ़ियान जी क्या? सफ़ियान नहीं, अम्मी। अम्मी जी ने मुझे एक अच्छा सा तोहफ़ा देंगे। तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर देता हूँ। नहीं, आप मुझे क्यों लेकर देंगे? और वैसे भी वो आप नहीं दे सकते, वो बस अम्मी जी ही दे सकती हैं सफ़ियान जी के लिए। हाँ करके आखिर जुमला इसने इस समय दिल ने सोचा था, मगर शायद वो दो दिल जुड़ने के साथ कोई दिल टूटने वाला भी था। सफ़ियान, तुम आज के दिन भी ना आते? सफ़ियान मेडिकल बॉक्स से उसकी दवाइयाँ देख रहा था। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे इसे महसूस हुआ उसका जिस्म अभी भी गर्म है। ऐसे कैसे नहीं आता हैदर भाई? पता नहीं कल रोबा आपी ने आपको कैसे संभाला होगा। और वैसे भी परसों तो आप अमेरिका चले जाएंगे, फिर मैं यहाँ क्यों आऊँगा? क्योंकि वापसी पर तो आप इंशाल्लाह चलने लगे होंगे। फिर मेरी ज़रूरत क्यों रहेगी आपको? आखिर में आपकी उसकी आवाज़ भर सी गई थी। हैदर का दिल भी उदास हो गया था। उसने तड़प कर इसे गले लगाया। मैं चलूं या ना चलूं, मगर तुमसे रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम मेरे भाई हो, छोटे, बिल्कुल यशमान जैसे। तुम मुझे मिलने आया करना और मैं भी तुमसे मिलने आऊँगा। काश तुम्हारे और मेरे बीच कोई ऐसा रिश्ता बन जाए कि हम मिलते रहें। उसकी बात पर सफ़ियान के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। बन जाएगा इंशाल्लाह। रोबा कमरे में आई तो गले लगे मुस्कुरा रहे थे। खैरियत है? सफ़ियान की जानिब दूध का गिलास बढ़ाते हुए इसने पूछा था, तो एक दूसरे को देख कर हंस दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं, सुबह से कहाँ गायब थी? वो कुछ ज़रूरी काम थे, वो मुकम्मल कर रही थी। हैदर, आपकी पैकिंग कर दी है मैंने। कोई चीज़ जो आप रखवाना चाहते हैं? बस अपने आप को मत भूल जाइएगा, बाकी खैर है। सफ़ियान सोफे पर बैठा दूध के घूंट भर रहा था जब दरवाजे पर नज़र पड़ी। हादी मुस्कुरा कर हैदर और रोबा को देख रहा था, जो अपनी बातों में लगे थे। भाभी? रोबा ने हैरत से इसे देखा। सरप्राइज! वो सामने से हटा तो बख्तू और ज़ेबा उसके पीछे खड़े रोबा को उछल ही पड़ी थी। आपा होश में तब आई जब वो दोनों इससे लिपट गए थे। सफ़ियान का गिलास हाथों से छूटने ही वाला था। ज़ेबा पूरे जोबन के साथ गेंदे फूल बनी घूम रही थी और हादी को देख रही थी, जिसकी नज़रें सिर्फ ज़ेबा पर ही टकी थी। तुम दोनों यहाँ कैसे? और हादी के साथ? भाभी, इस दिन जब हम गांव घूमने गए थे ना, ज़ेबा हमें तब मिली थी। सफ़ियान ने मुझे बताया था ये आपकी बहन है। आज हम दोनों इन दोनों से मिला तो मुझे पता चला ये लोग कभी हवेली आए ही नहीं, इसलिए सोचा आपको सरप्राइज़ दे दूं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? बहुत अच्छा, रोबा ने बख्तू के बाल बिगाड़ते हुए जवाब दिया। हैदर से मिलकर जैसे ही सीधी हुई, नज़र सीधी सफ़ियान पर पड़ी, जो कड़ी नज़रों से इसे देख रहा था। फ़ौरन दुपट्टा सर पर आ गया था, मगर उसके तासुरात में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था, इसलिए वो मुंह बनाकर बेड के किनारे पर बैठ गई। हैदर भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बच्चे, आप कैसी हो? स्टडी कैसी जा रही है? पढ़ाई? हाय, क्या पूछ लिया? इससे तो पूछा फ़लाँ ड्रामे की हीरो के साथ मीरव वाला ड्रामा कहाँ तक? फ़लाँ गाने
کہ بول کیا تھے، پڑھائی سے تو ہمیں ہماری زیبا کو کوئی تعلق ہی نہیں۔ بختو کے جواب پر زیبا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ باقی سب سر جھکائے ہنس رہے تھے۔ روبا ان کے چائے کا انتظام کرنے گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے حیدر بھائی، میں پڑھتی ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بار کے ٹیسٹ سیشن میں میری 85% نمبر آیا۔ بائیو، فزکس، کیمسٹری میں بھی اچھے نمبر لیے ہیں میں نے۔ وہ اتنا بول رہی تھی کہ جس سے کانوں میں سن چاہیے وہ سن لیے، ورنہ وہ تو انجان بنا دودھ کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ آہستہ تمہارے پاس ہی بیٹھے ہیں، چوتھے محلے میں نہیں ہے، تمہیں تو مسجدوں میں اعلان کرنا چاہیے۔ اسپیکر اور مائک کسی کی ضرورت نہیں تمہیں تو۔ حیدر نے مصنوعی غصے سے بختو کو دیکھا تھا جو زیبو کے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل کے فریم پر پڑ گئی جہاں حاشر صاحب، حیدر اور یشمان کی تصویر تھی۔ بختو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حیدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ میرا اچھا دوست تھا، ہم ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، پڑھتے تھے، کھیلتے تھے۔ اس نے مجھے کئی دفعہ منع کیا تھا کہ میں سگریٹ نہ پیوں، اور جس دن میں شراب کا ایک گھونٹ لگایا تھا اس دن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ مجھے غصہ آیا، مگر اس نے تو میرے بھلے کے لیے مارا تھا۔ اس کے بعد ہم میں جھگڑے ہونے لگے اور اس دن غلطی سے وہ حیدر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ یشمان کو یاد کر کے وہاں سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ روبا چائے لے کر آ گئی تھی، پیچھے ہی چچی بھی آ گئی تھی۔ یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے اس گھر میں؟ ان سب نے پریشانی سے چچی جان کو دیکھا۔ بختو روبا سے چپک گیا تھا۔ پھپھو کو بھی خاص اچھا نہیں لگا تھا، ان کے بھائی کے بیٹے کا قاتل ہے ممانی، وہ میں لایا تھا انہیں یہاں۔ زیبا بھی ڈر کر روبا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کیوں ہادی وجہ؟ پھپھو نے گھور کر ہادی کو دیکھا۔ امی، وہ روبا بھابھی کے بھائی کی بہن ہے، تو میں نے سوچا یہ لڑکا ہے، میرے بیٹے کا ہادی، یہ قاتل ہے میرے بیٹے کا ہادی، اس کی وجہ سے میری کوکھ خالی ہوگی، اس کی وجہ سے ہمیں اس لڑکی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ روبا نے صدمے سے چچی جان کو دیکھا۔ حیدر خود شوق رہ گیا تھا۔ روبا کو آنکھوں میں آنسو سے بھر گئی تھی۔ سفیان کا دل روتی زیبا کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ حیدر نے غصے سے مٹھیاں بند کر لی۔ نکالو اسے باہر ابھی کے ابھی۔ وہ بختو کی جانب بڑھی تو وہ مزید روبا کے پیچھے چھپ گیا۔ بس چچی، حیدر کی آواز سب نے اس کی جانب دیکھا تھا جو غصے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بس اب اور کچھ نہیں، اور روباشا کے بارے میں تو بالکل نہیں۔ اور کون سا قاتل؟ اگر بھول رہی ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ اس قاتل کے لیے بختو کو معاف کر چکی ہیں، اور صلح کی نشانی ہے کہ جس کا فیصلہ آپ کو تھا۔ چچی، میں جانتا ہوں چچا نے آپ کی وجہ سے وہ فیصلہ کیا تھا۔ روبا میری بیوی ہے، اور وہ یہ لوگ اس وقت میرے کمرے میں ہیں، اور پلیز چچی چلی جائیں یہاں سے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ روبا نے تڑپ کر اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ چچی جان چند لمحے غصے سے گھور کر چلی گئی۔ سفیان، زیبا اور بختو کو بھی ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اصابت میں سر ہلا کر باہر نکلا تو زیبا اور بختو روتے ہوئے پیچھے ہی نکل گئے۔ ہادی نے تڑپ کر زیبا کو دیکھا جو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ سوری حیدر بھائی، مجھے نہیں پتا تھا ممانی کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ سوری بھابھی۔ ہادی، کچھ فیصلے بڑوں کی اجازت کے ساتھ کرنے بھی سیکھو، تب شاید یہ غلطیاں نہ ہوں۔ چچی نے بیٹا کھویا ہے، تم سمجھتے ہو وہ ایک حادثہ تھا، مگر ایک ماں نہیں سمجھ پا رہی۔ تم نے غلطی کی ہے، جاؤ یہاں سے۔ سوری حیدر بھائی، تمہاری وجہ سے روبا روئی ہے۔ ہادی، چلے جاؤ۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ چلا گیا تھا۔ روبا ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، تب بھی اس نے اسے نہیں دیکھا۔ چچی کی بات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئی ایم سوری۔ اس نے آنکھیں نم آنکھوں سے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ مجھے برا نہیں لگا، ان کا تو غم بہت بڑا ہے، کوئی اس کا مداوع نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی بات نہیں، تم بس بختاور کے لیے پریشان ہو رہی ہو، وہ سہم نہ جائے، اس کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کے لیے بہت کم جاتی ہوں، انہیں یہاں نہیں بلاتی، ان کے ذہن کچے ہیں، کوئی بات بیٹھ گئی تو نسلوں میں منتقل ہو جاتی، بلا وجہ کی کھنک جنم لے گی، چاہتی ہوں کہ امن رہے، اس لیے اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ میں بھی۔ سفیان بائک پر ان دونوں کو گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بختو تو ڈرا سا پہلے ہی اندر بھاگ گیا تھا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ زیبا جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ ہادی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کی نظروں میں موجود غصے کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ خود ہی آیا تھا، اس نے دوست بنایا۔ اتنی بات سنتے ہی کلائی پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ اچھا ہے، اس نے کہا کہ وہ روبا آپی سے ملانے کا کہا تھا، میری بہن قید ہے وہاں، اس لیے دل کر رہا تھا۔ پہلی بات تو وہ اچھا ہے یا نہیں، اس بات سے فرق نہیں پڑتا،
فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ انجان ہے، اور دوسری بات روبا آپی وہاں قید نہیں ہے، وہ حیدر بھائی کو چھوڑ کر کسی سے ملنے نہیں جاتی، ورنہ انہیں روکا رکھا۔ آئندہ کے بعد تم مجھے یوں بلا وجہ باہر گھومتی نظر آتی، اور خاص طور پر یہ سج سنور کر، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بس یہ 2 سال انتظار کر لو، پھر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ منہ بسورنے لگی تھی، ہاتھ چھڑوا کر اندر بھاگ گئی تھی۔ سفیان نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں میں کتنا ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں معصوم ہو تم۔ ہادی راکنگ چیئر پر سر ٹکائے چھت کو گھور رہا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اسے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی، وہ تو بس زیبا کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس کے چہرے پر وہ میجیکل مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا جیسے دیکھ کر اسے ایک سکون نہیں ملتا تھا، مگر سرمے سے بھری آنکھوں میں آئے آنسو ناقابل برداشت تھے۔ اوپر سے اس کا سفیان کے ساتھ جانا وہ بھی محال تھا۔ میں نہیں جانتا یہ محبت ہے یا نہیں، پر مجھے اچھا لگتا ہے اسے ملنا، اسے دیکھنا، اس کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ اس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں، اس کی معصومیت ہر چیز سے قیمتی ہے۔ اچانک جیب ٹٹولنے پر ایک کالا دھاگا برآمد ہوا تھا جو کنویں کی منڈیر سے اترتے پیر سے کھل کر نیچے گر گیا تھا، جو اس نے جیب میں رکھ لیا تھا، مٹھی بند کر کے ہاتھ دل میں رکھ لیا تھا۔ میری منزلوں کا پتہ کیا ہو، ہمیں تو راستوں کی رکاوٹوں سے عشق ہے۔ دوپہر والے واقعے کے بعد ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ بظاہر وہ خود کو نارمل دکھا رہی تھی، مگر اندر سے وہ ابھی بھی دونوں بچوں کے لیے پریشان تھی۔ صوفے پر لیٹی وہ نہ جانے کن خیالوں کو ذہن سے جھٹکنے پر ناکام ہو رہی تھی۔ روبا جی حیدر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ اس کی جانب آئی۔ اس نے بیٹھنے کے اشارہ کیا تھا۔ آپ ابھی بھی پریشان ہیں؟ نہیں حیدر، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہوتی تو یہ کبھی نہیں بھولتی کہ میری ٹانگوں کے نیچے جو کشنز رکھتی ہے وہ نکالنے بھی ہیں۔ سوری، میں ابھی نکال دیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اس نے پھر روک دیا۔ دیکھا، آپ اتنی پریشان ہیں کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں آپ کبھی کشن رکھتی ہی نہیں تھی، تو نکالیں گی کیسے؟ سچ سچ بتائیں کیا ہوا ہے؟ کون سی بات اتنی پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے آج ہی تو سمجھایا تھا کہ بختو کے لیے نہیں، سکینہ کے لیے۔ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سکینہ کے لیے؟ سکینہ کو کیا ہوا؟ سکینہ کے لیے رشتہ آیا ہے، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں، آپ کا دوست ذیشان ہے۔ وٹ؟ اس کے منہ سے دبی سی چیخ نکلی۔ جی آج شام کو ہی پتہ چلا ہے، مجھے خود شدید حیرت ہو رہی ہے، بلکہ سب ہی حیران ہیں۔ اور سکینہ نے کیا جواب دیا؟ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے فون میں موجود ذیشان کی تصویر کو گھور رہی تھی۔ آج شام کو جب ماموں کا فون آیا تو انہوں نے رشتے کے بارے میں بتایا کہ تصویر جب بھیجی گئی تو دیکھتے ہی سب کے طوطے اڑ گئے تھے، اور سب سے برا حال تو سکینہ کا تھا۔ جو انسان اسے ایک آنکھ نہیں باتا تھا، اس نے اس کے لیے رشتہ بھیج دیا تھا۔ بارہا پوچھے جانے پر ایک ہی جواب آیا کہ لڑکے نے لڑکی کی تصویر دیکھنے کے بعد ہی ہاں کی ہے۔ بات کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک فون کے شور نے خاموشی توڑ دی۔ غیر شناسا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، مت گھورو، مجھے ایسے نظر لگانی ہے۔ اس نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا۔ کون؟ وہی جس کی تصویر کھولے بیٹھی ہو۔ سمجھ آتی ہے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ بھائی رشتہ بھیجا ہے، میں میجر ہوں، تمہارا نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ویسے کیسی لگی میری تصویر؟ پوری 28 منٹ لگے مجھے گیلری کھنگال کر یہ تصویر نکالنے میں۔ دیکھیں، اگر تو یہ آپ کا کوئی مذاق ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق ہے، لیکن اگر سچ ہے تو یہ کیا حرکت ہے؟ مذاق کرنا میری عادت نہیں، نہ ہی دھمکی دینا۔ میں سیدھا کر کے دکھاتا ہوں جو میں کر چکا ہوں۔ آپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے محرم بنانے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ یہ مذاق لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے، تو پھر اس رشتے کی وجہ آپ نہیں کرتی، میں تو کرتا ہوں۔ ایکچولی جس دن تو حیدر کو سب پتہ چلا تھا، اس دن مجھے آپ کی حالت بے حد ترس آیا تھا، خاص طور پر جب آپ کے پیر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ آئی فیل بیڈ۔ پھر آپ تو میری سوچ پر غالب بھی آ گئیں، آپ کی حرکتیں، باتیں سب یاد آنے لگا۔ پھر امی نے شادی کا کہہ دیا، لڑکیوں کی تصویریں دکھانا شروع کر دیں، اور ان میں سے مجھے آپ کی بھی تصویر نظر آ گئی۔ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، پھر 4 بار آنکھیں ملنے کے باوجود بھی وہ آپ ہی تھیں، تو میں نے آپ کو سلیکٹ کر کے رشتہ بھیج دیا۔ سکینہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، تو جس کے چہرے پر منافقت کی ہنسی تھی، مگر سکینہ تھوڑی دیکھ سکتی تھی۔ کافی دیر خاموشی پر ذیشان نے فون کی اسکرین دیکھی۔ کال تو نہیں کٹی؟ آپ زندہ ہیں نا؟ مجھے تو کومے میں ہی بھیج دیا
تھا آپ نے، خیر میں اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کر رہی ہوں۔ لے وجہ اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ وجہ جیسے معلوم نہیں، آپ کو میں حیدر کی سابقہ منگیتر اور آپ اس کے سب سے اچھے دوست ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ نہیں، مجھے بس اتنا نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک لڑکی ہیں اور میں ایک لڑکا۔ مجھے آپ اچھی لگی، میں نے رشتہ بھیج دیا پرانی باتیں بھول کر۔ اور ذیشان نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا تو حیدر کی کال بھی آ رہی تھی۔ میں بھی کہوں یہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ اگر فی الحال سوری یار، مجھے اسے کنونس کرنا ہے۔ اگنور کر کے پھر اس سے مخاطب ہو گیا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا پرانی باتیں بھول کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ چند لمحے تو فون کو دیکھتی رہی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے دیں۔ کال فوراً ہی کاٹ دی گئی تھی۔ ذیشان نے بھی فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ ریلی سوری حیدر، پر ابھی نہیں بات کریں گے، مگر ابھی موڈ نہیں ہے بحث کا۔ کیا ہوا؟ نہیں اٹھایا؟ روبا کے سوال پر اس نے فون بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ اس بغیرت کی عادت ہے، جب بحث کا موڈ نہ ہو تو فون اور کان دونوں بند کر لیتا ہے۔ خیر باقی سب نے کیا جواب دیا؟ آنٹی تو خوش ہیں، عاشر انکل تھوڑا شوق میں ہے، مگر آنٹی انہیں منا ہی لیں گی۔ حیدر آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ اس کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرے دل میں سکینہ کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے برا کیوں لگتا؟ مجھے بس اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ذیشان نے فیصلہ کیوں لیا۔ کہیں وہ میرا بدلہ تو نہیں لینا چاہتا، یا شاید اسے سچ میں سکینہ پسند آ گئی ہے، یا پھر وہ کچھ اور۔ اس نے روبا کو دیکھا تو وہ دلکش مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ الجھے بھی کتنے پیارے لگتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر رکھا۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گی مجھے آپ سے محبت کب ہوئی، تب جب میں آپ کو چھوڑ کر گئی تھی، یا جب میں اپنی غلطی کا کفارہ کرنے آئی تھی، یا شاید تب جب آپ میری بات نہیں ٹالتے تھے، یا شاید تب جب آپ غصہ کرتے ہیں اور مسکراتے ہوئے یا کنفیوز ہوتے ہیں۔ مجھے سچ میں سمجھ نہیں آتی کب ہوئی، مگر ہو گئی ہے۔ وہ یکدم اس سے الگ ہوئی۔ حیدر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا تھا۔ آنکھیں جب بھی آپ کے قریب آتی ہیں کیسے پاگل سا ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھا، مگر آپ کا نہیں ہوتا۔ آپ کے کیوں؟ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں؟ میں بھی پاگلوں کی طرح دھڑکتے، لیکن تب نہیں جب تم مجھے قریب ہوتی ہو۔ تم جب مجھ سے دور جاتی ہو، جب تم ناراض ہوتی ہو، پاگل ہو جاتا ہوں، لیکن جب تم قریب ہوتی ہو تب تو سکون ملتا ہے۔ اسے تب منتشر نہیں ہوتا، تو اس لیے اپنی دھیمی لے پر دھڑکتا ہے۔ وہ چند لمحے تو اسے دیکھتی رہی، پھر گہری مسکرا دی۔ انتظار رہے گا کس بات کا؟ حیدر نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب آپ مجھ سے اظہار کریں گے اپنی محبت کا، لیکن آپ کے تو ہر عمل میں آپ کی محبت نظر آتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے اصابت میں سر ہلایا، مگر پھر بھی کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ حیدر نے حیرانگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ آپ مجھ پر حق جتاتے ہی نہیں ہیں۔ التجائیہ سا لہجہ ہوتا ہے، تب لگتا ہے شاید کمی ہے جو اپنا حق نہیں جتاتے۔ حیدر نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ جتاؤں گا، سارے حق جتاؤں گا، مگر صحیح وقت آنے پر، ابھی نہیں۔ وہ اس کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ جلدی آ جائے گا۔ جاری ہے۔